7 अगस्त को मक्का में जो मंजर बना उसमें 3 मुल्क थे। सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की। मुआहिदे की एक सतर ने पूरे मामले को गैर मामूली बनाया। तीनों ममालिक ने तय किया कि किसी एक पर मुसल्लह हमला तीनों पर हमला तसव्वुर होगा और दिफाई ताउन को मजीद मजबूत किया जाएगा। मुआहिदा किसी मखसूस मुल्क का नाम लेके उसके खिलाफ नहीं बना, बल्कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब मुसलसल इसे दिफाई नौइयत का मुआहिदा करार दे रहे थे। लेकिन फिर एक के बाद दूसरा दरवाजा खुलने लगा। तुर्की ने मिस्र की मुमकिन शमूलियत का इशारा दिया और अब बांग्लादेश कह रहा है कि वो भी इक्तसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत के इम्कान को पॉजिटिव वे में देखता है। तो यहां असल सवाल ये नहीं कि बांग्लादेश शामिल होगा या नहीं, असल सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश शामिल होता है तो मक्का मुआहिदा 3 ममालिक का दिफाई समझौता नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसे इलाकाई नेटवर्क की बुनियाद बनेगा जो जनूबी एशिया, खलीज, बहेरा अहमर और बहेरा रोम के दरमियान एक नया सिक्योरिटी रास्ता बनाएगा। और इस सूरत में ईरान के खिलाफ इत्तेहाद होने का मौजूदा तासुर भी खासा पेचीदा हो जाएगा। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, सबसे पहले ये समझें कि बांग्लादेश पहले कहां खड़ा है। तो यहां एक अहम तफसील है जिसे नजरअंदाज किया जाए तो पूरी तस्वीर जो है वो समझ नहीं आएगी। बांग्लादेश ने मक्का मुआहिदे से पहले ही सऊदी क़यादत में बनने वाले मल्टी नेशनल मैरीटाइम डिफेंस कॉलिशन में शमूलियत इख्तियार की। उस इत्तेहाद का मकसद बहेरा अहमर, बाबुल मंदब और खलीज अदन में तजारती जहाज रानी और तवानाई की तरसील के रास्तों को महफूज बनाना है। उस इत्तेहाद में सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, कतर, बहरीन, कुवैत, उर्दन, यमन, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सूडान, जबूती और सोमालिया समेत 14 बानी अरकान शामिल हैं। बांग्लादेशी हुकाम ने साफ कहा था कि उसकी शमूलियत हूती खतरे से निमटने और बैनुल अक़वामी बहरी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उसके बाद मामला मजीद आगे बढ़ा। अगस्त के वस्त में इस बहरी इत्तेहाद की मुश्तरका कमान बहरी कार्रवाइयों और इंटेलिजेंस सरगर्मियों में रुकन ममालिक के अहलकारों को शामिल करने का अमल शुरू होने की इत्तला सामने आई। यानी बांग्लादेश ने मक्का मुआहिदे पर दस्तखत किए बगैर उसके इर्द गिर्द बनने वाले सिक्योरिटी माहौल में कदम रख दिया। यह मामूली बात नहीं है। फिर बांग्लादेश अचानक पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के करीब क्यों आ रहा है? इसका एक जवाब भारत है, मगर सिर्फ भारत भी नहीं है। दूसरा जवाब सऊदी अरेबिया है, तीसरा चीन है, चौथा पाकिस्तान के साथ तेजी से मामूल पर आते ताल्लुकात हैं और पांचवा खुद बांग्लादेश की नई खारजा पॉलिसी है जिसे ढाका बांग्लादेश फर्स्ट के तौर पे बयान कर रहा है। अब उनके जो तर्जुमान हैं हुमायूं कबीर, उनके ताज़ा बयान में यही बुनियादी बात सामने आती है कि बांग्लादेश किसी एक आलमी ताकत के कैंप में खुद को बंद नहीं करना चाहता, बल्कि अपने कौमी मफाद के मुताबिक मुख्तलिफ ताकतों के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। और इसी तनाजुर में वो पाकिस्तान के साथ तजारत और अवामी रवाबित बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं, जबकि चीन के साथ ताल्लुकात को भी उन्होंने एक नई सतह तक पहुंचने वाला करार दिया। फिर सवाल ये कि सऊदी अरब बांग्लादेश के लिए इतना अहम क्यों है? तो वहां पर जवाब में तौजीह के तौर पे मईशत आती है। बांग्लादेश के लिए सऊदी अरब सिर्फ तेल पैदा करने वाला मुल्क या हरमैन शरीफैन का मुहाफिज नहीं, सऊदी अरब बांग्लादेशी अफरादी कुव्वत के लिए एक अहम मंजिल भी है। बांग्लादेश बैंक के एदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2025-26 में सऊदी अरब से बांग्लादेश को आने वाली तरसेलात तकरीबन $5.85 बिलियन तक पहुंची थी, जो गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में तकरीबन 37% ज्यादा है। और सऊदी अरब इस मुद्दत में बांग्लादेश के लिए तरसेलात का सबसे बड़ा जरिया था। अब इसे सिक्योरिटी के साथ जोड़ें तो यह नजर आता है कि अगर सऊदी अरब और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई और बहरी ताउन बढ़े तो उसका ताल्लुक सिर्फ मिजल या जंगी जहाजों से नहीं होगा। उसका ताल्लुक समुद्री रास्तों, तवानाई, तारकीन वतन, बंदरगाहों, इंश्योरेंस, तजारत और हंगामी हालात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से भी होगा। तुर्की के साथ बांग्लादेश का मामला भी बदल रहा है। तुर्की भी एक महज फौजी इत्तेहादी नहीं रहा। जून 2026 में तुर्क वजीर खारजा हकान फैदान के दौरा ढाका के दौरान दोनों ममालिक ने तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर बात की और दो तरफा तजारत को तकरीबन $1.3 अरब से बढ़ा के $2 बिलियन तक ले जाने की बातें हुई। तुर्किया की खास बात यह है कि वो नेटो का रुकन होने के बावजूद अपनी दिफाई सनत में काफी हद तक खुद कफील हो चुका है, जिसमें ड्रोन्स हैं, बगैर पायलट निज़ाम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, बहरी निज़ाम है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, मुख्तलिफ किस्म के मिज़ल और सेंसर्स उसकी दिफाई सनत का हिस्सा है। तो ये तुर्की का मामला है। पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश क्यों अहम है?
تو یہاں کہانی مزید دلچسپ ہوتی ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کبھی ایک ہی ملک تھے, 1971 میں الگ بن گئے, کئی دہائیوں تک دونوں کے تعلقات میں سرد مہری رہی, لیکن اب ڈھاکہ اور اسلام آباد دوبارہ عملی سفارتکاری کی طرف بڑھ رہے ہیں. بنگلہ دیشی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تجارت اور عوامی روابط بڑھائے جا رہے ہیں. اگر بنگلہ دیش مکہ فریم ورک میں شامل ہوتا ہے تو پاکستان کو ایک غیر معمولی جغرافیائی فائدہ ہوگا, کیونکہ پھر پاکستان صرف خلیج تک محدود نہیں رہے گا. پھر ہوگا کیا؟ پاکستان کے ایک طرف سعودی عرب ہوگا, دوسری طرف ترکی ہوگا, مشرق میں بنگلہ دیش ہوگا, اور اگر مستقبل قریب میں مصر بھی آتا ہے تو بحیرہ روم کا راستہ بھی کھل جائے گا. یہ ایک ایسی سیکیورٹی پٹی بن جائے گی جو جنوبی ایشیا سے خلیج اور وہاں سے شمالی افریقہ تک پھیل جائے گی. تو پھر سوال یہ کہ کیا یہ اتحاد ایران کے خلاف ہونے کا تاثر ختم ہو جائے گا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. اس میں میرا جواب ہے کافی حد تک کم ہو جائے گا, لیکن مکمل طور پہ ختم نہیں بھی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت مکہ معاہدے کے بارے میں سب سے مضبوط تاثر یہی ہے کہ یہ ایران یا اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے ماحول میں پیدا ہوا ہے. اور اس میں بین الاقوامی جو جریدے ہیں, جن میں رائٹرز بھی ہے, الجزیرہ بھی ہے, CNN بھی ہے, BBC بھی ہے, انہوں نے اس معاہدے کو ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی کے پس منظر میں رپورٹ کیا. اگرچہ تینوں ممالک اسے کسی مخصوص ملک کے خلاف قرار نہیں دیتے, لیکن اگر بنگلہ دیش شامل ہوتا ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ بنگلہ دیش ایران کے خلاف کیوں جائے گا؟ بنگلہ دیش خود ایران کے ساتھ سفارتی روابط رکھتا ہے. بنگلہ دیشی حکام پہلے ہی سعودی قیادت کے بحری اتحاد میں شمولیت کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کا مقصد ہوتی خطرے سے نمٹنا ہے, ایران پہ حملہ کرنا نہیں, اور ڈھاکہ تہران سے بھی بات کر رہا ہے. تو یوں بنگلہ دیش کی شمولیت ایک نئی تعبیر پیدا کر سکتی ہے کہ یہ ایران کے خلاف اتحاد نہیں بلکہ علاقائی سیکیورٹی, بحری تجارت اور اجتماعی دفاع کا وسیع فریم ورک ہے. لیکن مسئلہ پھر بھی رہے گا. یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کی شمولیت ایران کے لیے بھی ایک پیغام ہوگی. ایران اس وقت پہلے ہی ایک مشکل جغرافیائی صورتحال میں ہے. خلیج میں سعودی عرب, پاکستان اور ترکی ہے, بحیرہ احمر میں سعودی قیادت کا بحری اتحاد, مصر کے ممکنہ شمولیت کے اشارے, اور اب جنوبی ایشیا میں بنگلہ دیش کی دلچسپی. لیکن تہران اس صورتحال کو صرف دشمنوں کی تعداد بڑھنے کے طور پہ دیکھے گا تو شاید تصویر مکمل نہیں ہوگی. ایران کے لیے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممالک مشترکہ کمان, مشترکہ انٹیلیجنس, مشترکہ فضائی دفاع اور مشترکہ اقتصادی نظام تک پہنچتے ہیں یا صرف سیاسی بیانات تک محدود ہیں؟ کیونکہ اتحاد کی اصل طاقت دستخط نہیں ہوتی, وہ انٹروپریبلٹی ہوتی ہے. یعنی اگر پاکستان کا ریڈار ترکیہ کے نظام سے بات کر سکے, سعودی فضائی دفاع پاکستان اور ترکیہ کے ڈیٹا کے ساتھ جڑ سکے, بحری جہاز مشترکہ انٹیلیجنس حاصل کر سکے اور مشترکہ مشقوں میں فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کی عادی ہو جائے, تو تب ایک حقیقی طاقت پیدا ہوتی ہے. تب جا کے پتا چلے گا کہ کس کے خلاف ہے. اب سوال ایک اور ہے کہ امریکہ کی اجارہ داری کہاں متاثر ہوگی. یہ بہت احتیاط کے ساتھ بولنا ہے. یہ کہنا کہ مکہ معاہدہ امریکہ کو خطرے میں ڈال دے گا بہت بڑا دعویٰ ہے. امریکہ کے پاس خلیج میں اڈے بھی ہیں, بحری طاقت بھی ہے, فضائی طاقت بھی ہے, انٹیلیجنس بھی ہے, لاجسٹکس بھی ہیں, کئی دہائیوں پہ پھیلا دفاعی نیٹ ورک بھی ہے. اس کو بہت بڑا دھچکا ایران نے اس وقت پہنچایا ہے, لیکن مکہ معاہدہ ایک دن میں یہ سب ختم نہیں کر سکتا. لیکن یہ ایک اور چیز ضرور کر سکتا ہے, یہ امریکی سیکیورٹی پہ انحصار کا متبادل بنانا شروع کر چکا ہے. اگر سعودی عرب یہ کہے کہ مجھے واشنگٹن کی سیکیورٹی چھتری کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ترکی کی فوجی صلاحیت بھی چاہیے, اگر ترکی اپنی دفاعی صنعت فراہم کرے, پاکستان اپنی فوجی تربیت, جوہری ڈیٹرنس اور جنگی تجربہ دے, اور پھر مصر, بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک شامل ہو جائیں, تو خطے کے ممالک کے پاس ایک اضافی آپشن ہوگا. یعنی سوال یہ نہیں رہے گا کہ امریکہ ہماری حفاظت کرے گا, نہیں, سوال یہ ہوگا کہ ہم اپنی حفاظت کا کتنا حصہ خود کر سکتے ہیں, اور یہی اصل میں تبدیلی ہے. پھر کیا یہ دفاعی اتحاد ہی ہوگا یا یہ معاشی اتحاد بھی بن جائے گا؟ معاشی اتحاد بن گیا تو کہانی اور بڑی ہوگی. دفاعی اتحاد اپنی جگہ, مگر اصل گیم معیشت میں ہے. فرض کریں کہ سعودی سرمایہ, ترک صنعتی ٹیکنالوجی, پاکستانی افرادی قوت اور دفاعی صلاحیت ایک دوسرے کے ساتھ منظم انداز میں جڑے. اس کے ساتھ بنگلہ دیش کی بڑی مینوفیکچرنگ معیشت, گارمنٹس, شپنگ اور انسانی وسائل شامل ہوں, تو پھر ایک نیا اقتصادی حلقہ تشکیل پائے گا. سعودی عرب سرمایہ فراہم کرے, ترکیہ مشینری, دفاعی ٹیکنالوجی اور صنعتی ہاؤ نو دے, اور پاکستان زرعی, دفاعی ٹیکنالوجی اور افرادی قوت اور جغرافیائی رابطے فراہم کرے. بنگلہ دیش مینوفیکچرنگ, ٹیکسٹائل, شپنگ اور برآمدی صلاحیت شامل کرے. یہ صرف نظریہ نہیں ہے. ترکی اور بنگلہ دیش جب $2 ارب تک تجارت کو لے جانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کے مقاصد کیا ہیں؟ اس اتحاد کا سب سے بڑا معاشی فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ سپلائی چین کا بحال ہونا. آج عالمی تجارت
ایک ملک یا ایک راستے پر بہت زیادہ منحصر ہو سکتی ہے۔ خلیج میں تیل، بحیرہ احمر میں جہاز رانی، جنوبی ایشیا میں مینوفیکچرنگ، ترکیہ میں صنعتی پیداوار، اگر یہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ مربوط ہو جائیں تو اس بحران کے متبادل راستے پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی مثال کے طور پہ اگر کسی ایک بحری راستے میں خطرہ پیدا ہو تو تجارت جو ہے وہ کسی دوسرے راستے سے منتقل ہو سکتی ہے۔ تو پھر وہ دوسرا راستہ کیا ہے؟ وہاں پر پاکستان کی جغرافیائی حیثیت بہت اہم ہوتی ہے، لیکن یہ ایک بڑی کمزوری بھی ہے۔ یہ سب سن کے ایسا لگ سکتا ہے کہ 4 ملک اکٹھے ہوئے اور ایک نئی عالمی طاقت بن گئی، ایسا نہیں ہے۔ سب سے بڑا سوال مشترکہ سیاسی مفاد کا ہے۔ سعودی عرب ایران کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں چاہتا۔ سعودی عرب نے حالات ایران کے ساتھ بہتر کرنے کی کوشش کی۔ ترکی ایران کے ساتھ اقتصادی تعلقات بھی رکھتا ہے اور نیٹو کا رکن بھی ہے۔ پاکستان ایران کا ہمسایہ ہے اور اسے اپنی مغربی سرحد پہ استحکام بھی چاہیے۔ بنگلہ دیش بھی ایران سے براہ راست جنگ نہیں چاہتا۔ اس لیے چاروں ممالک کی ترجیحات جو ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہیں، ترجیحات مختلف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ معاہدے کی اصل آزمائش تب ہوگی جب کسی ایک رکن کے خلاف حقیقی فوجی کارروائی ہو۔ تو پھر کیا وہاں باقی 3 جنگ میں داخل ہوں گے، یا ابھی اگر 3 لگا لیں تو 1 ہوگا تو باقی کیا 2 جنگ میں شامل ہوں گے، یا صرف سیاسی انٹیلیجنس اور دفاعی مدد کریں گے؟ معاہدے کا عملی مستقبل اسی سوال کے اوپر منحصر ہے۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش اگر اس میں شامل ہوتا ہے تو بھارت کے لیے کیا بدلے گا؟ یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ بنگلہ دیش بھارت کا ہمسایہ ہے، دونوں کے درمیان تجارت، سرحد، پانی، سیکیورٹی اور انسانی نقل و حرکت کے کئی مسائل۔ اس وقت ڈھاکہ اور نئی دلی کے تعلقات بھی مکمل طور پر معمول پہ نہیں ہیں۔ بنگلہ دیشی حکومت نے بھارت کے ساتھ جو اعلیٰ سطح کا دورہ ہے اس کے لیے بہتر سیاسی ماحول کی ضرورت پہ زور دیا ہے۔ اگر اب بنگلہ دیش مکہ فریم ورک میں شامل ہو تو بھارت اسے ایک نئی علاقائی الائنمنٹ کے طور پہ دیکھے گا، خاص طور پہ اس لیے کہ پاکستان پہلے ہی اس کا رکن ہے اس الائنمنٹ کا۔ لیکن بنگلہ دیش کی شمولیت کا مطلب لازماً بھارت مخالف اتحاد بھی نہیں ہے۔ یہ وہ فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ بنگلہ دیش اپنی نئی خارجہ پالیسی میں چین، پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو اپنے مفاد کے مطابق ترتیب دینا چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر نئی دلی یہ سمجھے کہ ڈھاکہ مکمل طور پہ پاکستان کے کیمپ میں جا چکا ہے تو شاید یہ جلد بازی ہے، لیکن اگر دلی یہ سمجھے کہ میں پھر سے ڈھاکہ کو کنٹرول کر سکتا ہوں تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ تو اس وقت سوال یہ ہے کہ آگے چل کے اس کے اندر نام کون شامل ہوگا۔ مصر ممکنہ طور پہ اس معاہدے میں شامل ہونے کی بات جو ہے وہ ترکی کے صدر نے کی تھی۔ مصر شامل ہوتا ہے تو پھر نقشہ کیا ہوگا؟ پھر نقشہ ایک دم بدل جائے گا، کیونکہ مصر صرف ایک اور مسلم ملک نہیں ہے، مصر کے پاس بڑی فوج ہے۔ بحیرہ روم اور بحیرہ احمر دونوں میں اس کی جغرافیائی رسائی ہے، اس کی نہری معیشت ہے، سویز کنال ہے اور عرب دنیا میں تاریخی سیاسی وزن ہے۔ مصر، سعودی عربیہ، ترکی، پاکستان، بنگلہ دیش ایک بہت مختلف نوعیت کا نیٹ ورک بنائیں گے، جہاں دفاع، بحری تجارت اور معاشی رابطہ تینوں ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے۔ تو پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسلم نیٹو تشکیل پا رہا ہے، تو کیا یہ مسلم نیٹو ہے؟ ابھی نہیں۔ مکہ معاہدے کو نیٹو کہنا قبل از وقت ہے۔ نیٹو کے پاس دہائیوں سے قائم مشترکہ کمان ہے، مربوط فوجی منصوبہ بندی ہے، وسیع انٹیلیجنس نظام ہے، مشترکہ مشقوں کا پورا نظام ہے، دفاعی ذمہ داریوں کا مکمل ڈھانچہ ہے۔ مکہ معاہدے میں فی الحال اتنی تفصیل سامنے نہیں آئی۔ البتہ ترکی نے جس سمت کو اشارہ کیا ہے وہ ہم ہے۔ ترکی نے کہا مشترکہ مشقیں ہوں گی، دفاعی صنعت ہوگی، بغیر پائلٹ نظام، الیکٹرانک وارفیئر، AI ٹیکنالوجی کی منتقلی۔ اگر یہ منصوبے کاغذ سے نکل کے عملی شکل اختیار کرتے ہیں تو پھر مسلم نیٹو کی اصطلاح محض سیاسی نعرہ نہیں رہے گی، کم از کم ایک علاقائی دفاعی آرکیٹیکچر ضرور وجود میں آئے گا۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ فیصلہ سازی کا مرکز واشنگٹن سے نکل کے خطے میں آ جائے گا۔ تو یہاں پہ آ کے اس پورے منصوبے کا جغرافیائی مطلب سامنے آئے گا۔ پچھلی کئی دہائیوں میں خلیج کی سلامتی کا بنیادی تصور یہ تھا کہ امریکی بحری بیڑا موجود ہو، امریکی طیارے موجود ہوں، امریکی انٹیلیجنس موجود ہو، خلیجی ریاستیں امریکی سیکیورٹی کی چھتری کے نیچے رہیں۔ خطے کے بڑے ممالک شاید یہ کہنا شروع کر رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے، لیکن صرف امریکہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، اور یہی فرق امریکی اجارہ داری کو فوراً ختم نہیں کرتا لیکن اسے کم ضرور کر دیتا ہے، اور یہ امریکہ کی اجارہ داری کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ لیکن ایک اور پہلو جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ اتحاد بہت تیزی سے بڑھتا ہے تو اس کے مقابل ایک دوسرا علاقائی بلاک بھی بن سکتا ہے۔
مثلا ایک طرف پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی، ممکنہ طور پر مصر اور بنگلہ دیش اور خطے کے اور ممالک اگر آنا چاہیں، دوسری طرف اسرائیل، یو اے ای اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے دوسرے ممالک، اس سے خطے میں طاقت کا توازن زیادہ پیچیدہ ہوگا. اور اگر ایران اس پورے عمل میں دشمن کے طور پہ دیکھا جاتا ہے تو ایسا ماحول بنے گا جہاں ہر بحران کے ساتھ نئے اتحاد فعال ہوں. اور اگر ایران کسی ایک طبقے کی طرف سے دوست کے طور پہ دیکھا جاتا ہے تو پھر کسی دوسرے طبقے کے لیے صورتحال مشکل ہو جائے گی. اب اس پوری تصویر کو ایک جگہ رکھیں. 7 اگست کو 3 ممالک نے معاہدہ کیا. اس کے بعد ترکی نے دفاعی تعاون کو مشترکہ مشقوں، ٹیکنالوجی اور دفاعی صنعت تک لے جانے کی بات کی. پھر ترکی کی طرف سے مصر کی ممکنہ شمولیت کے اشارے آئے. بنگلہ دیش پہلے ہی سعودی قیادت میں بحری دفاعی اتحاد کا حصہ بن چکا، اور اب بنگلہ دیش مکہ فریم ورک کے اقتصادی یا دفاعی ڈھانچے میں شمولیت کے امکان کو پازیٹو قرار دے رہا ہے. اور اس کے ساتھ ایک بہت اہم سیاسی تبدیلی پیدا ہوئی، وہ یہ کہ خطے کے ممالک اس پورے اتحاد میں شمولیت کے حوالے سے سوچ بچار پہ ہیں. اگر یہ صرف پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی کا اتحاد رہتا ہے تو اسے ایران، اسرائیل یا خلیجی طاقت کے توازن کے تناظر میں دیکھنا نسبتاً آسان ہے. لیکن اگر اس میں مصر اور بنگلہ دیش جیسے ممالک شامل ہوتے ہیں تو صرف اسے ایران کے خلاف اتحاد کہنا یا اسرائیل کے خلاف اتحاد کہنا یا امریکہ کے خلاف اتحاد کہنا یہ مشکل ہو جائے گا. ایک وسیع تر علاقائی سیکیورٹی اور معاشی آرکیٹیکچر بننے کی کوشش دکھائی دے گا. ایسا آرکیٹیکچر جس میں سعودی سرمایہ ہوگا، ترکیہ کی دفاعی صنعت ہوگی، پاکستان کی عسکری صلاحیت، جنگی تجربہ ہوگا، مصر کا جغرافیائی اور فوجی وزن ہوگا، بنگلہ دیش کی بڑی افرادی قوت، مینوفیکچرنگ اور بحر ہند تک رسائی ہوگی. لیکن اصل کامیابی اس وقت ہے جب یہ ممالک ایک دوسرے کے خلاف صرف جو ہے وہ محاذ بنانے کی بجائے یا ایک دوسرے سے اتحاد کرنے کی بجائے دونوں طرفہ امور میں کاغذات سے نکل کے عملی اقدام اٹھانے پہ آئیں گے. تو پھر بدلاؤ کہاں کہاں کس صورت میں دیکھنے کو ملے گا وہ بہت ضروری ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.